दुनिया की भाग दौड़ में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। हमारे पास जितना वक्त है वो बस एक अमानत है। आज जो नमाज़ी कज़ा हो गई हैं वो कल वापस नहीं आएंगी। जो नेकी के मौके हाथ से निकल गए हैं वो दोबारा नहीं मिलेंगे, इसलिए हर लम्हा हमारे कीमती है। हमें अपने दिन की शुरुआत अल्लाह तबारक ताला के शुक्र से ज़िक्र से करनी चाहिए और उसका इख्तिताम भी शुक्र से और ज़िक्र से करना चाहिए। हर काम में नियत अल्लाह की रज़ा की खातिर होनी चाहिए और रात को अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर सोना चाहिए। यही ज़िंदगी को जन्नत का सफ़र बनाने का राज है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र आखिरत कोर्स में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल अलक, आयत नंबर 9 से आयत नंबर 19 तक, यानी एंड तक। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौती वरहमना इंदल मौती वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौती वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फ़ितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल, आमीन या रब्बल आलमीन। लम्हा फ़िक्रियात। ज़रा गौर करें कि अगर किसी इंसान को ये मालूम हो जाए कि उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक दिन बाकी है, तो क्या वो उस दिन को यूं ही गफलत में गुजार देगा? यकीनन नहीं। मगर अजीब बात यह है कि हम में से किसी को ये नहीं मालूम कि अगला दिन मिलेगा या नहीं। फिर भी हम ऐसे जी रहे हैं जैसे अभी बहुत लंबी ज़िंदगी बाकी हो। सुबह आँख खुलती है, दिन के काम शुरू हो जाते हैं, घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की फिक्र, दुनिया के मशगले, आने वाले कल की तैयारियाँ, और देखते ही देखते एक दिन और गुजर जाता है। लेकिन कभी तन्हाई में बैठकर ये सोचा है कि जो वक्त आज हमारे पास है, क्या वो कल भी हमारे पास होगा? कल तक जो लोग हमारे साथ बैठकर बातें करते, आज उनकी कब्रों पर सन्नाटे पड़े हुए हैं। उनके भी कुछ अरमान थे, उनके भी मंसूबे थे, उन्होंने भी बहुत से काम कल पर छोड़ रखे थे, लेकिन मौत ने उन्हें मोहलत नहीं दी। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा यही है कि इंसान ये समझ ले कि अभी बहुत वक्त बाकी है। हालांकि हर गुजरता हुआ दिन हमारी उम्र में इजाफा नहीं करता, बल्कि हमारी जिंदगी का एक हिस्सा कम कर देता है। जो दिन गुजर गया वो हमारी जिंदगी से कम हो गया। जो सांस निकल गई वो दोबारा लौट कर नहीं आएगी। ज़रा सोचिए, हम अपने मोबाइल्स की बैटरी ख़त्म होने से पहले उसे चार्ज कर लेते हैं। बैंक बैलेंस ख़त्म होने से पहले उसकी फ़िक्र होने लग जाती है। घर की कोई चीज़ टूट फूट या ख़त्म हो जाती है तो फ़ौरन उसको सही करवा लेते हैं या फिलअप करवा लेते हैं। लेकिन ईमान की कमज़ोरी, नमाज़ों में कोताही, कुरान से दूरी और गुनाहों की भरमार पर हमारा दिल कितना ही परेशान होता है। कभी अपने अमाल का हिसाब भी किया है हमने? हमने कितनी नमाजें वक्त पर अदा की हैं, या कितनी आयतें समझ कर पढ़ी हैं? कितनी बार अल्लाह के सामने अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी महसूस की है, या कितनी बार दिल से हमने सच्ची तौबा की है? अफसोस ये है कि हम दुनिया के नुकसान से तो डरते हैं, लेकिन आखिरत के नुकसान से उतना नहीं डरते हैं। हम दुनिया की तैयारी में रातें गुजार देते हैं, लेकिन आखिरत की तैयारी के लिए कुछ लम्हे भी निकालना मुश्किल महसूस होता है। यही हकीकत है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये दुनिया हमसे छूट जाएगी। ये घर, ये सामान, ये दौलत, ये रिश्ते, सब कुछ यहीं रह जाएगा। हमारे साथ सिर्फ हमारा अमल जाएगा। न बैंक बैलेंस साथ जाएगा, न शोहरतें, न ओहदे। सिर्फ वो नवाजे सिर्फ वो नमाजें साथ जाएंगी जो अल्लाह ताला के लिए अदा की होंगी। वो आंसू साथ जाएंगे जो उसके खौफ और मोहब्बत में बहाए गए थे। वो सदक़ात साथ जाएंगे जो अल्लाह की रज़ा के लिए दिए थे। वो कुरान की तिलावतें साथ जाएंगी
جن کو سمجھ کے پڑھا اور تدبر کیا گیا تھا۔ ذرا اس دن کا تصور کیجئے جب ہمیں سفید کفن میں لپیٹ دیا جائے گا، قریبی لوگ ہمیں کندھے پر اٹھا کر لے جا رہے ہوں گے، کچھ دیر بعد سب لوٹ کر واپس آ جائیں گے، لیکن ہم قبر میں ہی رہ جائیں گے۔ نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی مددگار، صرف اور صرف اپنے اعمال ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب کا ذکر فرمایا تو اس کے بعد آپ نے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی جس میں قبر کے عذاب سے پناہ نہ مانگی ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1372۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب کی آوازیں سنا دے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ذرا سوچئے، جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں پناہ مانگتے تھے، کیا ہمیں اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی دعائیں سنی جا رہی ہیں، ابھی اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جا سکتی ہیں، ابھی نمازیں سواری جا سکتی ہیں، ابھی قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب فرشتے کہہ دیں گے اب عمل کا وقت ختم ہو چکا ہے، پھر نہ ایک سجدہ بڑھ سکے گا، نہ ایک تسبیح، نہ ایک آیت، نہ ایک توبہ۔ اسی لیے آج ہی ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنی چاہیے، آج ہی سے اپنے دل کو ہمیں جگانا چاہیے، آج ہی اپنے وقت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ آج موقع ہے لیکن کل حساب کتاب ہونے والا ہے۔ آج جو زندگی ہے نا، لیکن کل قبر کی زندگی ہوگی، برزخ کی زندگی ہوگی، اور آج کا جو یہی وقت ہے نا، آخرت کی سب سے بڑی پونجی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کرنے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ زاد آخرت۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب اور فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے اور رخ پھیرنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اسی کے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت بھی دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ یہ کلمات اس کے لیے ہر ناپسند چیز سے حفاظت کا ذریعہ بن جائیں گے اور شیطان مردود سے حفاظت کا سبب ہوں گے۔ شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے ہلاک نہیں کر سکے گا، اور وہ عمل کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے افضل ہوگا، سوائے اس شخص سے جو اس سے بڑھ کر یہ کلمات پڑھے۔ تو دیکھیں اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں، تقریباً 7 اس کے فائدے ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 17990 اس کا نمبر ہے۔ تو بہت ہی بہترین زیادہ راہ ہے، صبح شام کے اذکار میں اس کو ضرور اپنے شامل کریں۔ لفظی ترجمہ آیت دیکھیں، آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ارائیتا، کیا دیکھا آپ نے، الذی، اس شخص کو جو ینہا روکتا ہے۔ آیت 10 اور 11، عبدن، ایک بندے کو، اذا، جب، صلی، وہ نماز پڑھتا ہے، ارائیتا، کیا دیکھا آپ نے، ان، اگر، کانا، ہو وہ، علی الہدی، ہدایت پر، آیت 12، 13 اور 14، او، یا، امرا، وہ حکم دیتا ہو، بالتقوی، تقوی کا، ارائیتا، کیا دیکھا آپ نے، ان، اگر، کذبا، اس نے جھٹلایا، وتولا، اور اس نے منہ موڑا، علم، کیا نہیں، عالم، وہ جانتا ہے، بأن، کہ بے شک، اللہ، اللہ، یرا، دیکھ رہا ہے، آیت 15 اور 16، کلا، کلا، ہرگز نہیں، لئن، البتہ اگر،
لم نہیں، ینتہی وہ باز آیا، لنسفعم تو ہم ضرور گھسیٹیں گے، بالناصیہ پیشانی کو، پیشانی کے بالوں سے، ناصیتن پیشانی، کاذبہ جو جھوٹی ہے، خاطئہ خطا کار ہے۔ آیت 17، 18 اور 19۔ فَلْيَدْعُ پس چاہیے کہ وہ پکارے، نادیہ اپنی مجلس کو، سندعو ان قریب ہم بلا لیں گے، الزبانیہ دوزخ کے فرشتوں کو، کلا ہرگز نہیں، لا تطیعہ نہیں آپ اطاعت کیجئے اس کی، وسجد اور سجدہ کیجئے، وقترب اور قرب حاصل کیجئے۔ آیت 9 دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ارائیت الذی ینہا کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روکتا ہے؟ ارائیتا کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ نے دیکھا یا بھلا آپ نے غور کیا؟ یہاں سوال صرف پوچھنے کے لیے نہیں آیا بلکہ لوگوں کو سوچنے اور دھیان دلانے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ انسانوں کی سرکشی کی ایک بڑی مثال ہے۔ ذرا دیکھیے اس شخص کو جو اتنی بڑی زیادتی کرتا ہے کہ اللہ کے ایک بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ یہ ان بد نصیب لوگوں کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ اس وقت 5 وقت کی نماز فرض نہیں تھی بلکہ نفل نماز تھی۔ اس شکل اور طریقہ قریب قریب وہی تھا جو آج نماز کا ہے۔ اس کی شکل اور طریقہ قریب تقریباً وہی تھا جو آج کی نماز کا ہے۔ یہ نماز کا طریقہ قرآن کی آیات کے ذریعے نہیں سکھایا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا تھا۔ بعد میں فرض نمازیں بھی اسی طریقے پر ادا کی جانے لگی۔ اس نماز میں جو حرکتیں تھیں ان میں قیام، رکوع، قومت، سجدہ، تشہد جیسی حالتیں شامل تھیں۔ ان تمام حرکتوں کی تعلیم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوئی تھی، چاہے وہ خوف کے ذریعے ہو یا کسی اور طریقے سے۔ اس نماز کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان کو اپنے رب کے سامنے جھکنا اور عاجزی اختیار کرنا سکھاتی تھی۔ جب مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا تو یہ طریقہ ان کے اپنے طریقے سے بالکل الگ تھا۔ ان کے یہاں عبادت کا یہ حال تھا کہ وہ گانا گاتے تھے، شور مچاتے تھے، ناچتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خاموشی، ادب، خشوع اور اللہ کی یاد پر قائم تھی، کفار مکہ کو یہ طریقہ ناپسند تھا۔ انہیں اس نماز سے نفرت ہونے لگی۔ پھر ان کی مخالفت یہاں تک بڑھ گئی کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت کا پہلا مصداق ابو جہل ہے، یعنی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 14 تک اللہ تبارک تعالیٰ نے ابو جہل کے رویے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکتا تھا۔ کیا نماز پڑھنا کوئی جرم ہے؟ اور کسی کے اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے سے اسے کیا تکلیف پہنچتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت کے راستے پر تھے اور لوگوں کو نیکی اور تقوی کی دعوت دے رہے تھے۔ ایسے نبی کی مخالفت کرنا، انہیں تکلیف دینا اور دھمکیاں دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا یہ شخص نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر بات اور ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے؟ وہ جو ایمان سے منہ موڑتا ہے اور اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن ابو جہل قریش کے سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جیسے ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھوں گا ان کا سر کچل دوں گا۔ ابھی یہ وہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور نماز پڑھنے لگے۔ اس کے ساتھیوں نے کہا، اٹھو اپنا وعدہ پورا کرو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے سجدے میں گئے تو ابو جہل ایک پتھر لے کر آپ کی طرف بڑھا، لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ قدم پر پہنچا تو اچانک گھبرا کر پیچھے لوٹ آیا۔ اس کے ساتھیوں نے دیکھا اس کا چہرہ بدلا ہوا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی چیز نے اس پر حملہ کر دیا ہو۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ ابو جہل لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں بولا، جب میں پتھر لے کر
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا اور پتھر مارنے کا ارادہ کیا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک بڑی کھائی آ گئی ہو۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اگر میں ایک قدم اور آگے بڑھتا تو آگ کے بڑے بڑے شعلے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیتے۔ اس حالت میں وہ ڈر کر واپس لوٹ آیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے دیکھا تو ان کی گردن کچل دوں گا۔ ایک دن وہ اسی ارادے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، لیکن اچانک ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ بعد میں اس نے بتایا کہ اس کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ آگ کی ایک کھائی اور بہت ڈراونا منظر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے اور قریب آتا تو فرشتے اس کے ایک ایک حصے کو نوچ لیتے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2797 ہے اس کا نمبر۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے تھے۔ ابو جہل نے کہا تم میں سے کون ہے جو کسی ذبح کی گئی اونٹنی کی بچے دانی اٹھا کر لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ عقبہ بن ابی معیط فوراً بولا میں یہ کام کرتا ہوں۔ وہ گیا اور اونٹ کی اوجھڑی اٹھا لایا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو اس نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں یہ سب دیکھ رہا تھا لیکن اپنی کمزوری کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر پاتا۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی یہ سب منظر دیکھ دیکھ کر ہنس کر ایک دوسرے پر گر رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور اتنا بوجھ ہونے کی وجہ سے سر اٹھا نہیں سکتے تھے۔ اتنے میں کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خبر دی۔ وہ دوڑ کر آئیں، اس گندگی کو ہٹایا اور ان لوگوں کو ڈانٹنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور 3 بار فرمایا اللہم علیک بقریس، اللہم علیک بقریس، اللہم علیک بقریس، اے اللہ تو خود ان قریشیوں سے نپٹ۔ یہ سن کر وہ لوگ ڈر گئے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ضرور قبول ہوگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے نام لے کر دعا کی، اے اللہ ابو جہل، عتبہ بن رابیہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن امیہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط سے نپٹ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جن لوگوں کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے تھے وہ سب بدر کی جنگ میں مارے گئے اور بدر کے کنویں میں پھینکے گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں۔ تو ذرا غور کیجئے کہ اگر ابو جہل ہدایت قبول کر لیتا اور تقوی اختیار کر لیتا تو اس میں اس کا اپنا ہی فائدہ ہوتا تھا، لیکن اس نے ہدایت کو ٹھکرایا، سچ کا انکار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ لیا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا آپ ہرگز اس کی بات مت مانیے بلکہ اپنے رب کو سجدہ کیجیے اور اس کا قرب حاصل کیجیے۔ آیت 10 ہے ابداً اذا صلی، ایک بندے کو وہ نماز پڑھتا ہے جب، تو یہاں بندے سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنے بندے کے لفظ سے فرمایا، جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، سورہ بنی اسرائیل آیت 1 میں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 1 میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ سورہ الجن آیت نمبر 19 میں، اور جب اللہ کا بندہ اسے پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ عبد کا لفظ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص محبت، عزت اور قرب کے انداز میں استعمال فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے سب سے مقبول اور سب سے بلند مقام والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی پہچان اللہ کا بندہ ہونا بتائی گئی ہے، یعنی انسان کی اصل عزت اللہ کی بندگی میں ہے۔
یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو عبد یعنی بندہ کہہ کر پکارا۔ یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک بندگی کا مقام سب سے بلند ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی غلامی اور عبادت کے سب سے اونچے اور سب سے بہترین مقام پر ہوتا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں گے، اور دوسرے وہ جو نفس کے اسیر ہو کر دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکیں گے۔ ابو جہل تو صرف ایک ذریعہ تھا، اصل میں یہ تو آیت ہر دور کے اس انسان کے لیے عبرت ہے جو نیکی کے راستے میں روڑا بنتا ہے۔ جب کوئی انسان نماز اور عبادت کا پابند بنتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ دنیا چاہے کتنی مخالفت کرے، جو بندہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہاں میں سرخرو کرتا ہے۔ آیت 11، ارأیت ان کان علی الہدی، کیا تو نے دیکھا اگر وہ بندہ سیدھی راہ پر ہو؟ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو خطاب فرما رہے ہیں جو اللہ کے بندے کو نماز سے روکتا تھا۔ مراد ابو جہل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرنے سے روکتا تھا، لیکن آیت کا پیغام صرف اسی تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو کسی کو اللہ کی اطاعت اور عبادت سے روکنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت ان کان علی الہدی، کیا تو نے دیکھا اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک سوالیہ انداز اختیار کیا تاکہ روکنے والے کو سوچنے پر مجبور کیا جائے۔ گویا فرمایا جا رہا ہے کہ جس شخص کو تو نماز سے روک رہا ہے، اگر وہی حق پر ہو، وہی ہدایت پر ہو، وہی اللہ کا فرما بردار ہو، تو پھر تیری کیا حالت ہوگی؟ حالانکہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہی ہوتا ہے، لیکن قرآن نے اگر کا لفظ استعمال کر کے ایک ایسا انداز اپنایا ہے جو دل پر زیادہ اثر ڈالتا ہے۔ یہ طریقہ سمجھانے اور سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس آیت میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فروعی مسائل اور اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے سامنے والا اپنے علم اور سمجھ کے مطابق اللہ کی رضا تلاش کر رہا ہو۔ اس لیے جلد بازی میں کسی کو گمراہ کرنا یا اس کی عبادت کو حقیر سمجھنا بہت ہی خطرناک بات ہے۔ آیت 12 ہے، او امرا بالتقوی، یا پرہیزگاری کی تاکید کرتا ہو، تو یہ آیت پچھلی آیت سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں فرما رہے ہیں جو اللہ کے بندے کو نماز سے روک رہا تھا۔ پچھلی آیت میں فرمایا ارائیت ان کان علی الہدی، کیا تو نے دیکھا کہ اگر وہ سیدھی راہ پر ہو، اور اب فرمایا او امرا بالتقوی، یا وہ تقوی اور پرہیزگاری کی تاکید کرتا ہو۔ یعنی اے روکنے والے، ذرا سوچ، جس شخص کو تو روک رہا ہے اگر وہ خود ہدایت پر ہو اور وہ لوگوں کو بھی تقوی کی دعوت دیتا ہو تو اسے روکنا کتنا بڑا جرم ہے۔ یہاں تقوی سے مراد اللہ کا ڈر، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی راہ اختیار کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی تقوی کی دعوت پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شرک، گناہ اور برائیوں سے بچا کر اللہ کی اطاعت کی طرف بلاتے تھے۔ اس آیت میں ایک اہم اسلوب اپنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدھے یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہیں اور تقوی کا حکم دیتے ہیں، بلکہ سوالیہ انداز میں فرما رہے ہیں اگر وہ ہدایت پر ہو، اگر وہ تقوی کی تاکید کرتا ہو، تاکہ مخالف خود غور کرے اور اپنے غلط رویے کو سمجھے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کی اچھائی، اس کی دعوت کو دیکھے بنا اس کی مخالفت کرنا بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اگر کوئی شخص لوگوں کو نیکی، تقوی اور اللہ کی اطاعت کی طرف بلا رہا ہو تو اس کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ اسے روکنا چاہیے۔ اس آیت میں ہر دور کے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور تقوی کی طرف بلاتے ہیں، ان کی قدر کی جائے، نہ کہ ان کا مذاق اڑایا جائے اور انہیں روکا جائے۔ آیت 13، کیا تو نے دیکھا اگر وہ جھٹلائے اور منہ موڑ لے؟ یہ آیت پچھلی آیت کی کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے اس شخص کا ذکر فرما چکے
جو اللہ کے بندے کو نماز سے روکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر اور تقوی کی دعوت دیتا ہو تو اسے روکنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ روکنے والے کی اصل حالت بیان کر رہے ہیں۔ ارأیت ان کذب وتولی، یعنی کیا تو نے دیکھا اگر وہی شخص حق کو جھٹلاتا ہو اور اس سے منہ موڑتا ہو۔ یہاں بھی قرآن کا انداز سیدھا الزام لگانے کا نہیں ہے بلکہ سوچنے پر مجبور کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں فرما رہے ہیں کہ ذرا غور کرو، اگر یہ شخص حق کو جھٹلا رہا ہے، ہدایت سے منہ موڑ رہا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کذبہ کا مطلب ہے حق کو جھٹلانا، اور تولا کا مطلب ہے حق کو پہچان لینے کے بعد اس سے منہ موڑ لینا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف نادانی کی وجہ سے غلطی نہیں کرتے ہیں بلکہ سچ سام سچ سامنے آنے کے بعد اسے قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ رویہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ابو جہل کی حالت بھی یہی تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو جانتا تھا، لیکن تکبر، حسد اور اپنی قومی سرداری کی وجہ سے ایمان نہیں لایا۔ اسی لیے اس نے نہ صرف خود حق کو چھوڑا بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکنے کی کوشش کی۔ یہ آیت ہر انسان کو اپنے دل کا جائزہ لینے کی دعوت دیتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ حق ہمارے سامنے آ جائے لیکن ہم اپنی ضد، اپنے نفس اور اپنی جماعت اور اپنے رواج یا اپنے فائدے کی وجہ سے اسے قبول نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ وہی راستہ ہے جس پر ابو جہل چل پڑا تھا۔ اس لیے مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کے سامنے حق آ جائے تو وہ فوراً اسے قبول کر لے، چاہے وہ اس کی اپنی رائے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آیت 14، کیا اسے یہ خبر نہیں ہے کہ بے شک اللہ سب کچھ دیکھتا ہے؟ منکر انسان کو نصیحت اور یاد دہانی کے طور پر فرمایا جا رہا ہے کہ کیا یہ شخص اس حقیقت کو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومیت کو بھی دیکھ رہا ہے اور ان ظالم اور سرکش لوگوں کے ظلم اور سرکشی کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اسی کے مطابق اس کے یہاں سے ہر ایک کو اس کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ ملے گا۔ بس اس ظالم اور سرکش انسان کو چاہیے کہ وہ خود دیکھے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، کس برے انجام کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ بہرحال اس ارشاد سے صاف فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سرکشوں اور منکروں کی وہ ساری ذاتیاں اور ناانصافیاں دیکھ رہے ہیں جو وہ حق اور حق کی دعوت دینے والوں کے بارے میں کر رہے ہیں۔ وقت آنے پر وہ ان سے بدلہ ضرور لے گا، کیونکہ وہ رحمان اور رحیم اور پردہ رکھنے والا اور کرم کرنے والا ہونے کے ساتھ ساتھ پورے انصاف کرنے والا اور غالب اور انتقام لینے کی قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو ان کے کیے ہوئے کاموں کی پوری پوری سزا دی جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ اس ارشاد میں یہ سبق بھی ہے کہ انسان ہمیشہ اس بات کو اپنے سامنے رکھے کہ میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ کیسا ہے، کیونکہ آخر کار مجھے بھی جواب دینا ہے، اسی کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے، پیش ہونا ہے، اور وہ ہر حال میں میرے ساتھ ہے۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا سورہ حدید آیت نمبر 4، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی وہ اپنے بے حد علم اور اپنی بے انتہا قدرت کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے۔ اس لیے تمہاری کوئی حالت، کوئی کیفیت اس کے علم سے باہر نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ ہی تم کسی طرح اس کی قدرت کے دائرے سے باہر جا سکتے ہو۔ بس عقل اور دین دونوں کا تقاضا یہی ہے کہ انسان ہر جگہ ہر معاملے میں یہ سوچے کہ میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ کیسا ہے، کیا وہ میرے ساتھ اس کام سے راضی ہوگا یا ناراض؟ اگر وہ راضی ہوگا تو میں یہ کام کروں گی، اور اگر وہ راضی نہیں ہوگا تو میں یہ کام نہیں کروں گی۔ حالت کی اصلاح کے لیے ایسا انقلاب پیدا کرنے والا سبق اور عظیم اصول ہے، اس سے انسان خود بخود بدل جاتا ہے اور اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے۔ آیت 15 ہے۔
ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ یہ آیت ابو جہل کی سرکشی، تکبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے جواب میں نازل ہوئی۔ اس نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا بلکہ آپ کو نماز پڑھنے سے روکنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس نے دھمکی دی کہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھے گا تو ان کی گردن پر پاؤں رکھ دے گا۔ اسی پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سخت چیتاونی نازل فرمائی، کلا، ہرگز نہیں، یعنی وہ جیسا سمجھ رہا ہے ویسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حوالے نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کی سرکشی یوں ہی چھوڑ دی جائے گی۔ پھر فرمایا لَإِن لَمْ يَنْتَهِ، اگر وہ باز نہ آیا، یعنی اگر وہ اپنی مخالفت، ظلم، تکذیب اور نماز سے روکنے کی حرکتوں سے توبہ نہ کرے اور اسی راستے پر چلتا رہے، پھر فرمایا لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ لَنَصْفَعًا اس کا روٹ ورڈ ہے سین فا عین۔ صفا اصل میں سیاہی کو کہتے ہیں۔ عرب لوگ صفاۃ السموم اس وقت کہتے تھے جب گرم ہوا کسی چیز کو کالا کر دے، ٹھیک ہے؟ تو عرب لوگ صفاۃ السموم اس وقت کو کہتے ہیں جب گرم ہوا کسی چیز کو کالا کر دے۔ جب یہ لفظ ناسیہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کی معنی پکڑ لینے اور قابو میں کر لینے کے ہوتے ہیں۔ پیشانی کے بالوں سے پکڑنے کا مطلب کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے۔ کچھ لوگوں نے ناسیہ سے مراد چہرہ لیا ہے اور آیت کا مطلب یہ کیا کہ اس کا چہرہ کالا کر دیا جائے گا۔ کچھ مفسرین نے صفا کا مطلب یہ لیا ہے کہ بالوں کو مٹھی میں پکڑ کر کھینچا اور گھسیٹا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے بد نصیب لوگوں کو آخر کار اللہ تبارک تعالیٰ ذلیل اور رسوا کریں گے، ان کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ عربوں کے یہاں کسی کو پیشانی یا ماتھے کے بالوں سے پکڑنا انتہائی ذلت اور رسوائی کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے اس آیت کا مطلب صرف پکڑنا نہیں ہے بلکہ اسے پوری طرح رسوا اور ذلیل کرنا بھی ہے۔ یہاں پیشانی کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ انسان اپنے سر اور پیشانی کو عزت اور شرافت کی جگہ سمجھتا ہے۔ جو شخص اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کرے اسے قیامت کے دن اسی پیشانی سے پکڑ۔ اس آیت میں بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ جب کوئی انسان حد سے بڑھ جاتا ہے، نصیحتوں کا اثر نہیں لیتا ہے، حق کو جھٹلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کی عبادت سے روکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت پکڑ آتی ہے۔ آیت 16 ہے، ایسی پیشانی جو جھوٹی اور گناہ گار کی ہو۔ دراصل آیت نمبر 15 to 18 کا شان نزول میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کر رہے تھے۔ اسی وقت ابو جہل آیا اور گستاخی سے کہنے لگا، کیا میں نے آج تمہیں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا۔ اس پر ابو جہل تکبر سے بولا، میرے جتنے مددگار اور ساتھی ہیں اتنے پوری وادی میں کسی کے پاس نہیں ہیں، اگر میں آواز دوں تو میری پوری قوم جمع ہو جائے گی۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیتیں لے کر نازل ہوئے۔ ابو جہل کو سخت چیتاونی دی گئی کہ اگر وہ اپنی سرکشی اور گستاخی سے باز نہ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر ذلیل کرتے ہوئے گھسیٹیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابو جہل کی پیشانی کو جھوٹی اور گناہ گار پیشانی کہا، مطلب یہ ہے کہ وہ خود جھوٹا اور گناہ گار انسان ہے، اس کی عزت کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ پھر فرمایا کہ اگر اسے اپنی قوم، اپنے ساتھیوں اور مددگاروں پر اتنا تکبر ہے تو وہ سب کو بلا لے، اللہ بھی اپنے عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں چل سکتی ہے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد غزوہ بدر میں یہی ہوا۔ ابو جہل اور قریش اپنی بڑی فوج اور تکبر کے ساتھ میدان میں آئے، لیکن اللہ کی مدد اور فرشتوں کے سامنے ان کی ساری طاقت مٹی میں مل گئی اور انہیں شرمناک شکست حاصل ہوئی۔ جھوٹی اور گناہ گار پیشانی کیوں کہا گیا ہے اس آیت میں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ابو جہل کو جھوٹا نہیں کہا بلکہ اس کی پیشانی کو جھوٹا اور گناہ گار کہا۔ عربی زبان میں کسی انسان کے ایک حصے کا ذکر کر کے اس کی پوری شخصیت مراد لی جاتی ہے، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ابو جہل کو جھوٹا اور گناہ گار کہنے کے بجائے اس کی پیشانی کو جھوٹی اور گناہ گار کہا۔
یعنی وہ اپنی پوری شخصیت کے ساتھ جھوٹ، گناہ اور سرکشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ پیشانی انسان کی عزت اور شرافت کی نشانی ہے۔ جس نے اپنی پیشانی کو گناہ اور جھوٹ میں لگا دیا، وہی پیشانی ذلت کا سبب بن جاتی ہے۔ ہماری پیشانی کس چیز کی پہچان ہے؟ کیا وہ اللہ کے سامنے سجدوں سے روشن ہے، یا تکبر، جھوٹ اور گناہ سے داغدار ہو چکی ہے؟ جس پیشانی کو آج دنیا کے سامنے اونچا رکھنے کی فکر ہے، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ وہی پیشانی قیامت کے دن اللہ کے سامنے کس حال میں ہوگی؟ سجدوں کی روشنی کے ساتھ، یا گناہ اور تکبر کی تاریکیوں کے ساتھ؟ آیت 17۔ فَلْيَدْعُ نَادِیَہُ، بس چاہیے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے۔ فَلْيَدْعُ، فَلْيَدْعُ کا روٹ ورڈ ہے دال عین حمزہ، مطلب یہ کہ اس سے پکارنا چاہیے، بلانا چاہیے۔ نادیہ کا مطلب ہے مجلس، جماعت یا ساتھ بیٹھنے والے لوگ، اور ہو کی ضمیر کا مطلب ہے اس کی، یعنی اپنی مجلس اور اپنے ساتھیوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے بندے کو نماز سے روکنے والا اگر اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ اس نے نہ تو رسول کا لحاظ کیا، تو جو تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان ہے، اور نہ ہی اس نے اس بات کا خیال کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے، پھر ان سب باتوں کے باوجود اس نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو نماز سے روکنے کی کوشش کی، تو اب وہ اس میں اور جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر لے، اور جتنوں کو اپنے ساتھ ملا سکتا ہے ملا لے۔ پھر یہ سارا گروہ مل کر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اس عبادت سے روکنے کی اپنی کوشش کو اور تیز کر لے، پھر وہ دیکھ لے کہ وہ کامیاب کہاں تک ہوتا ہے۔ آیت 18 ہے، سند الزبانیہ، ان قریب ہم بھی اپنے پیادوں کو بلا لیں گے۔ زبانیہ سے مراد سیاست اور پکڑ دھکڑ کرنے والے پیادے یعنی دوزخ کے فرشتے ہیں۔ اس سے مراد عربی زبان میں زبانیہ ان سپاہیوں یا پولیس کے جوانوں کو کہا جاتا ہے جو پیدل ہو کر لوگوں کو پکڑتے اور قابو میں کرتے ہیں۔ ابی حاتم میں حضرت ابو ہریرہ نے اس کا مطلب دوزخ کے فرشتے نقل کیا ہے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ یہاں زبانیہ کی جمع ہے، زبن سے بنا ہے، اس کے معنی دھکا دینا اور پیچھے ہٹانا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں زبانیہ سے مراد دوزخ کے فرشتے ہیں، انہیں یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ جہنمیوں کو دھکا دے کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ کچھ علماء کے نزدیک اس کا واحد زبنیہ ہے۔ نبی اعظم آخر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اس میں اتنا زور ہے کہ وہ ہم پر اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے، تو ہم بھی اپنے قانون کے محافظوں اور نگہبانوں کو بلا کر ان لوگوں کا صفایا کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہ بات ان تک پہنچا دیں۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ ہجرت کے بعد پہلی بار ان کا صفایا کس طرح کرا گیا بدر میں، اور دوسری بار ان کی پوری طاقت فتح مکہ کے موقع پر ختم کر دی گئی، اور آخرت میں تو دوزخ کے دربان ان کے ساتھ جس طرح معاملہ کریں گے اس کا نقشہ بھی آج ہی انہیں دکھا دیا گیا ہے، تاکہ اسے دیکھ کر انہیں یاد آ جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آیت 19 ہے، کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں، اس کی ایک نہ سنیے اور اپنے رب کے لیے سجدہ کیجیے اور قریب سے قریب تر ہو جائیے۔ تو یہاں پہ یہ آیت سجدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے خاص ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تکبر کرنے والے لوگوں کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے سے رک جائیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدکار لوگوں میں سے کسی کی بھی بات نہیں مانیں گے۔ اگر یہ آپ کو نماز ادا کرنے سے روکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک نہ سنیے، بلکہ اپنے پروردگار کی
بارگاہ میں ہمیشہ سجدے کرتے رہیے اور کثرت سجدہ ہی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ جو باتیں کثرت سجدہ سے کرنے پر کھلتی ہیں وہ کسی اور طریقے سے نہیں کھلتی ہیں۔ کس کی مجال کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے سے روک دے؟ اگر کوئی ایسی ضرورت کرتا ہے تو ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہمارا قانون خود ایسے لوگوں کو روکنے کے لیے آگے بڑھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے فکر ہو کر اپنا کام کرتے رہیے اور ایسے لوگوں کی مخالفتوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں امتحان کے لیے دیر اور مہلت ضرور ہوتی ہے، لیکن نا انصافی ہرگز نہیں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مخاطب کر کے بلکہ امت کے ہر فرد کے لیے یہ نصیحت فرمائی کہ سجدوں میں کثرت اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کی تلاوت فرمائی تو دوسری آیت سجدہ کی طرح اس پر آیت پر بھی سجدہ کیا۔ اسی سجدے کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے اور قرآن مجید کے سجدوں میں یہ آخری اور 15واں سجدہ ہے۔ اس کے بعد کوئی اور سجدہ نہیں ہے جو سجدہ تلاوت کے نام سے مشہور ہو۔ الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد اللہ الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم۔